Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel बेइंतहा by इकरा शेख. So let's start it. वो इशल के साथ ना चाहते हुए भी शहर आ गई थी. कितना खुश थी वो कि अपनी माँ के साथ यहाँ आने के लिए, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए. उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था उसके साथ. आज वो गाँव छोड़कर आ तो गई थी, मगर तन्हा, अपनी माँ के बगैर. वो कितना रोई थी अपना घर छोड़ते वक्त. कितनी यादें थी उसकी उस घर में अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, मगर उसको वो घर छोड़ना पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ दुराब खान की वजह से, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो ज़रूर आएगा और इस बार उसको अपने साथ लेकर भी चला जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी. वो उस शख्स के साथ कैसे चली जाती जिसकी वजह से उसने अपने बाप को खो दिया, और वो अपनी माँ की मौत का ज़िम्मेदार भी उसी को मान रही थी. उसको उस शख्स से शदीद नफ़रत थी जिसकी वजह से उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था. यहाँ आने के बाद इशल ने उसका बहुत ख्याल रखा था. हर तरह से कोशिश करती कि उसका गम कम हो सके. इशल सारा दिन अबिहा से बातें करती रहती और फिर शाम में क्लब चली जाती और रात को देर से आती और वो उसके आने तक उसका इंतज़ार करती रहती. शुरू में अबिहा को उसका काम करना पसंद नहीं आया था, मगर जब वो खुद एक दिन जॉब की तलाश में निकली तो हर तरफ से मायूस होकर उसको इशल की मजबूरी समझ आ गई थी. और फिर वो खुद भी उस क्लब में काम करने लगी. क्लब में काम करने के साथ साथ उसने अपना नाम यहाँ तक कि खुद को भी पूरा बदल लिया था. कोई उसको देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये गांव वाली अबिहा है. अब वो अबिहा नहीं, सबा बन चुकी थी. वजह सिर्फ दुराब था, जिसकी वजह से उसने अपना आप पूरा बदल लिया था कि वो उसको कभी तलाश ना कर सके. मगर कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप जितना भागते हो वो आपके उतना ही पीछे लग जाती है. अबिहा के साथ भी ऐसा हुआ था. दुराब से दूर जाने के चक्कर में वो आज अनजाने में उसकी कैद में जा चुकी थी जिसकी उसको खबर नहीं थी. दुराब के रूम से जाने के बाद वो जब से यूं ही बैठी हुई थी. मुलाजमा खाना और उसका सामान रख कर गई थी, मगर उसने एक नज़र देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था. उसको बस यहाँ से किसी भी तरह निकलना था, क्योंकि कल वो उसकी बातों से इतना तो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो शख्स उसको यहाँ से जाने नहीं देगा. और यही बात उसको समझ से बाहर थी कि आखिर ये शख्स उससे चाहता क्या है जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी. उसने बहुत बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एक भारी और मजबूत रुकावट साबित हुआ था. वो तक हार कर बैठ गई. कुछ देर बाद वो फिर से उठी और यहाँ से बाहर निकलने की राह तलाश करने लगी थी. उसने इस बड़े से कमरे में खिड़की ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह शायद ग्राउंड फ्लोर पे थी, इसीलिए रूम में कोई खिड़की नहीं थी. जैसे ही वो एक साइड पे हुई तो उसने वहाँ पे लगे पर्दों को हटा कर देखा तो यकदम से उसकी आंखों में चमक आई. उसको खुद पे भी गुस्सा आया था कि वो पहले क्यों नहीं आई थी यहाँ पर. वो एक ग्लास वॉल थी जिससे उसको बाहर का नज़ारा सारा नज़र आ रहा था. यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो इस ग्लास वॉल को तोड़कर बाहर निकल सकती थी. ये सोचकर वो कमरे में ऐसी चीज़ तलाश करने लगी जिससे वो इस ग्लास वॉल को तोड़ सकती थी. तभी उसकी नज़र बेड के पास रखे छोटे से स्टूल पर पड़ी. उसने स्टूल पर रखा हुआ सामान हटाकर उसको उठाया था और जितना हो सके उसने उतनी ज़ोर से वो स्टूल शीशे पर दे मारा, मगर उसको तो कुछ नहीं हुआ था. लेकिन अबिहा ज़रूर लड़खड़ा गई थी. उसने हिम्मत करके फिर से कोशिश की, लेकिन टूटना तो दूर, उस पे एक खराश तक नहीं आई थी. वो खुद को लाचार और बेबस महसूस करती अपने आंसू जब्त करने लगी थी. बहुत अच्छी कोशिश थी, एक बार और करो, शायद इस बार बात बन जाए. वो बड़े आराम से दीवार से टेक लगाकर उसकी कार्रवाई देख रहा था. हाथ पेंट की पॉकेट्स में घुसाए, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए, वो अबिहा की हरकत पे खूब महसूस हो रहा था. अबिहा को खबर ही नहीं हुई थी कि वो कब कमरे में आया. प्लीज़ मुझे जाने दो. वो फिर से उसकी कैद से आज़ादी मांग रही थी, जिस पे उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हुई थी. वो माथे पे बल डाले उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि अबिहा पीछे की तरफ कदम उठा रही थी. दुराब उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया, जबकि वो अपने पीछे ग्लास वॉल होने की वजह से अबिहा मज़ीद पीछे नहीं हट सकती थी. तुम्हें मेरी कैद से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो. वो उसके बहुत करीब खड़ा था. उसकी गर्म सांसें अबिहा के चेहरे पे पड़ रही थीं. मुझसे दूर रहो तुम. अबिहा को उसकी कुर्बत बिल्कुल नहीं भाई थी. जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना होगा. उसकी बात पे अबिहा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी. उसकी बात का मतलब वो अच्छे से समझ सकती थी. तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ मत करो ऐसा. अब की बार उसके आंसू बहने लगे थे.
اس کے آنسو دیکھ کر دراب کو دکھ ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ابیہا نے اس کو دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر اس کے دھکے سے دراب کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، الٹا اس کا سر زور سے اس شیشے کی دیوار سے لگا تھا، جس کی وجہ سے ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو تکلیف تمہیں ہی ملے گی، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اس سے دور ہٹتا بولا اور ایک نظر اس کو دیکھتا روم سے باہر نکل گیا تو وہ بھی روتی ہوئی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ آج پھر یہاں بیٹھا اس لڑکے کو اشل کے آس پاس دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ایک بات جو اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام سے زیادہ اشل کے پاس گھوم رہا تھا۔ جو بھی تھا، اشل اس کو پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، یا یوں بھی کہنا ٹھیک رہے گا کہ اشل پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں آبسی تھی۔ اس کو کبھی کوئی یوں اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کو اشل کے تاثرات اچھے لگتے تھے جو اس کو دیکھ کر اس کو چہرے پر آتے تھے، اور اب یہ جان کر کہ وہ ابیہا کی اتنی اچھی دوست ہے تو وہ اسے اور عزیز ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، آج کل تمہاری دوست نظر نہیں آ رہی تمہارے ساتھ؟ اس سے مزید وہاں رکا نہیں گیا تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس گیا تھا۔ اشل جو حسن کے پاس جا رہی تھی، اس کی آواز سن کر ناگواری سے عمر کی طرف مڑی۔ اس کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا اس کا ابیہا کے بارے میں پوچھنا۔ تم سے مطلب؟ یہاں تم جو کرنے آتے ہو نا وہ کیا کرو، بار بار میرے راستے میں مت آیا کرو تم۔ اشل اپنا غصہ ضبط کرتی بولی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو کرنے آتا ہوں تم، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اس نے ابیہا کے بارے میں جان کر پوچھا تھا، بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس خط کو پڑھ کر مطمئن ہے یا نہیں۔ ویسے تمہیں اب شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، نیا دوست جو مل گیا ہے تمہیں۔ وہ صاف اس پر طنز کر رہا تھا۔ ہاں مل گیا ہے مجھے نیا دوست، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور اب یہاں سے ہٹو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشل کو تو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی بات سے، آخر وہ ہوتا کون ہے اس پہ نظر رکھنے والا؟ تمہیں مطلب ہو یا نہ ہو، مگر مجھے تم سے مطلب ہے۔ اب میں آئندہ تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ عمر کو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی بات سن کر، اس کے غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حکم چلانے والے، اپنی حد میں رہو تم، سمجھے؟ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنا غصہ اس پر ظاہر کر رہی تھی۔ کون ہوتا ہوں یہ بھی بتا دوں گا تمہیں ایک دن، بس انتظار کر لو اس دن کا۔ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کلب سے باہر نکل گیا۔ اس کے کلب سے باہر جاتے عباس پہ نظر پڑی تھی، اسی لیے وہ وہاں سے جلدی میں نکلا تھا، ورنہ اس کا ارادہ اشل کو بہت کچھ سنانے کا تھا، جبکہ اشل وہیں کھڑی اس کی پیٹھ کو گھورتی رہ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ آج اس کو عمر سے پتہ چلا تھا کہ عباس کا مال آنے والا ہے، تو وہ اس مال کو اور عباس کے آدمیوں کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوا تھا، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں تھا اس کو، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے خوشی نہیں ملتی تھی۔ اس کو عباس اور اس کے باپ کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا تھا، جس کے لیے وہ بچپن سے انتظار کرتا آ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اوپر کی طرف اپنے روم میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدموں کو بریک لگا۔ ایک سوچ آتے ہی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ بے ساختہ اس کے قدم اس روم کی طرف بڑھے تھے جہاں اس وقت اس نے ابیہا کو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے روم کا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا تو لائٹ آن دیکھ کر اس کو حیرانی ہوئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ اب حیرانی کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ اس نے پورے روم میں نظر دوڑائی تو ابیہا کو اس گلاس وال کے پاس بیٹھا پایا تھا جہاں وہ شام اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا، وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ دراب کو اس کو اس طرح بیٹھے ہوئے رو نہیں رہی تھی، سو رہی تھی۔ دراب کو اس کو اس طرح بیٹھے ہوئے سوتا دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہتا۔ دراب نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا ابیہا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کو بیڈ پر بہت ہی نرمی سے لٹایا تھا۔ اس کے لٹانے پر ابیہا تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ دراب اس کو لٹا کر اس کے بہت قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، جو دنیا جہان سے بے خبر نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا اس کو دیکھتا رہا تھا۔ جب بھی اس کو غصہ آتا تھا تو وہ اس کی تصویر دیکھ کر اپنا غصہ کم کرتا تھا، اور آج وہ پوری کی پوری اس کے سامنے اس کے بہت قریب تھی، جس کو وہ ہاتھ بڑھا کر چھو بھی سکتا تھا۔ تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے ابیہا کہ تم میرے لیے کیا ہو، کتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار رہا تھا، اور تم دیکھنا ایک دن تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے گا، بلکہ تم مجھ سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو گی مجھ سے۔ یہ دراب خان کا وعدہ ہے تم سے۔
وہ اپنی بات کہہ کر مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا تھا کہ ہوشیار رہو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھو تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ سلطان اپنے سامنے کھڑے عباس پہ اپنا غصہ نکال رہا تھا، جبکہ عباس خود اپنا غصہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ کل ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور وہ دونوں یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کام ڈی کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا مال ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈی کے اس کو پوری طرح ختم کر چکا تھا، اور اس بار تو اس نے ان کے آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈی کے کو کیسے خبر ہوئی اس ڈیل کے بارے میں، کیونکہ اس بار اس ڈیل کے بارے میں میرے علاوہ بس میرے ایک خاص آدمی کو ہی خبر تھی، مگر یہ بات ڈی کے تک کیسے پہنچی یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ عباس کچھ پریشانی سے بولا تھا، ہمیں جلد ہی اس ڈی کے کا کچھ کرنا ہوگا، ورنہ آگے چل کر وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ سلطان پرسوچ انداز میں بولا، وہ لوگ ڈی کے نام اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت طاقتور تھا اور وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈی کے کو روکنا ان کے لیے مشکل تھا۔ جی ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، اس کام کے لیے بہت پہلے میں نے ایک اپنا آدمی لگایا ہوا ہے، اور آپ دیکھنا اس بار ہم اس کو مات ضرور دیں گے۔ اپنی بات کہنے کے بعد عباس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جس پہ سلطان صرف اپنی گردن ہلا کے رہ گیا۔ سورج کی روشنی گلاس وال کو پار کرتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نیند میں اس کو یہ روشنی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے فوراً سے کروٹ بدلی تھی اس روشنی سے بچنے کے لیے۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی لیٹی رہتی اگر اس کا دماغ پوری طرح سے بیدار نہ ہوا ہوتا۔ خود کو نرم بستر پہ محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ابھی اس نے آنکھیں ہی کھولی تھیں کہ اپنے بالکل برابر میں اس شخص کو لیٹا دیکھ کر وہ اتنی ہی تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی اور یہاں پہ لیٹنے کی؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بہت ہی تیز آواز میں بولی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا۔ اس کو بہت اچھے سے یاد تھا کہ وہ بیڈ پر لیٹی ہی نہیں تھی، وہ وہیں گلاس وال کے پاس بیٹھی۔ اس کی بیڈ پہ موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس شخص نے پھر سے اس کو چھونے کی ہمت کی تھی، جبکہ دراب بڑے آرام سے بیڈ پہ لیٹا اس کے تاثرات سے مزے لے رہا تھا۔ وہ صبح ہی اس کے روم میں آیا تھا اور اس کو سوتا دیکھ کر جان بوجھ کر اس کے پاس لیٹا تھا۔ مقصد صرف اس کو اپنی حرکتوں سے تنگ کرنا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نیند کا فائدہ اٹھانے کی؟ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اب یہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کی جان ہی لے لیتی۔ شاید تم بھول رہی ہو، تم اس وقت میری قید میں ہو، میرے گھر میں اور میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی بات کہتا بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ابیہا تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے، اور تمہارے قریب ہونے کے لیے مجھے تمہاری نیند میں ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام میں تمہارے جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کو اپنی باتوں سے بہت کچھ جتا رہا تھا۔ تم جیسے گھٹیا آدمی سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابیہا کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اس کے لیے یہ سب اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر دراب غصہ ہونے کی بجائے کھل کر مسکرایا۔ اچھی بات ہے، اب تو تمہیں مجھ سے ہی امیدیں رکھنی چاہیے، اور ہر طرح کی رکھو، اچھی بھی اور بری بھی۔ وہ اس کے چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر ابیہا نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا تھا۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر دراب کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لینا، ورنہ مجھے اس معاملے میں بھی زبردستی کرنی آتی ہے۔ دراب پھر سے اس کے سامنے جا کر بولا تھا۔ آنکھوں میں وارننگ تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کرے گا بھی۔ اور سنو، آج سے تم اس کمرے میں قید نہیں رہو گی، تمہیں آزادی دیتا ہوں اس گھر میں، صرف گھر میں۔ وہ روم سے جاتے جاتے یکدم مڑا تھا اور اپنی بات سے ابیہا کو حیران پریشان چھوڑتا روم سے نکل گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر واپس جا رہی تھی۔ آج اس کی ڈیوٹی بھی کافی دیر سے ختم ہوئی تھی۔ پہلے جب اس کو دیر ہوتی تھی تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ابیہا اس کے ساتھ ہوتی تھی، پر اب وہ پھر سے اکیلی ہو گئی تھی، اسی لیے جلدی جلدی جا رہی تھی۔ اس کا گھر کچھ ہی فاصلے پہ رہ گیا تھا۔ چلتے چلتے یکدم اس کو لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو کوئی نظر نہیں آیا تھا، تو اس نے سر جھٹک کے پھر سے اپنے قدم بڑھا دیے تھے۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلی تھی کہ کسی نے یکدم اس کا راستہ روکا۔ کہاں چلی؟ کچھ دیر ہمارے ساتھ وقت گزار لو، ایک لڑکا یکدم اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ ایشل اس کی بات نظر انداز کرتی سائڈ سے نکلی تھی۔ وہ چاہے کتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی تو ایک لڑکی ہی۔ سنسان سڑک پر کوئی تھا بھی نہیں آس پاس کہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار لیتی۔
وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اس لڑکے نے اس کی کلائی تھام لی۔ اشل کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا تھا اس کی حرکت پہ۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جان، کچھ دیر تو رکو نا، وہ لوفرانہ انداز میں بولا اور اس کی طرف ایک آنکھ دبائی تھی۔ اس کی بات سن کر اشل نے اپنے ڈر کو چھپاتی غصے سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کو مارنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر اس لڑکے نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، اشل اپنا ڈر بھلا کر غصے سے بولی تھی۔ اف، اتنا غصہ، مار ڈالنے کا ارادہ ہے کیا میری جان؟ وہ پھر سے اس کی بات کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس بار اشل کو شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تیری جو حالت بناؤں گا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ لڑکا اس سے پہلے کہ کچھ کرتا عمر نے اس کی پیچھے سے گردن دبوچی تھی اور ایک ہی لمحے میں اس کو اشل سے دور کیا تھا۔ وہ لڑکا اس اچانک پڑنے والی آفت پہ یک دم گھبرایا تھا اور اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمر کا غصہ دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا اس لڑکے کو وہاں سے بھاگتے میں۔ اشل کے لیے یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ وہ کبھی اپنے سامنے عمر کو دیکھتی تو کبھی اس لڑکے کو جو بھاگتا ہوا دور جا رہا تھا۔ چلو اب، یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر عمر نے اس کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز سن کر اشل نے چونک کر عمر کی طرف دیکھا تھا جو آگے کھڑا اس کے چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پہ اشل پھر سے تیزی سے بڑھی اور پل میں عمر سے آگے نکل گئی تھی۔ آج پہلی بار اس کو عمر کا خود کو مخاطب کرنا برا نہیں لگا تھا۔ اس میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمر آہستہ آہستہ سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ روز ہی اشل کا اس کے گھر تک پیچھا کرتا تھا اور وہ اب سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج اشل کتنی بڑی مشکل میں بھی پڑ سکتی تھی۔ وہ ابھی واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج وہ خود کو تھوڑا فریش محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کو یہاں لے کر آیا تھا۔ آج اس نے جو کہا تھا وہ کیا بھی تھا، اس کو روم میں قید نہیں کیا تھا اور اس نے اس کے پورے گھر کو دیکھا تھا۔ باہر کا تو پتہ نہیں لیکن اندر سے یہ گھر بہت عالی شان تھا۔ اس نے اس گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں سے فرار کی راہ بھی تلاش کی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کو کوئی راہ نہیں ملی۔ وہ بے دلی سے واپس اسی روم میں آ گئی تھی جہاں اس نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ تم اس وقت میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کو اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں اس قید سے آزاد ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ابھی ہاں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی تھی، اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ یہ ناممکن ہے تمہارے لیے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا اس کے قریب ہوا تھا۔ میں نے تم سے کتنی بار بولا ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو، تم ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اس کو پھر سے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی، نہیں آتی سمجھ، تم سمجھا دو۔ دوراب اس کا اس وقت ضبط آزما رہا تھا۔ جانتے کیا ہو تم میرے بارے میں جو تم مجھے یہاں لے کر آ گئے ہو؟ بولو کیا جانتے ہو؟ ابیہ نے اس کو اپنے بارے میں بتانے کا سوچا تھا۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کا سچ سن کر شاید وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ نہیں پتا، یہ بھی تم بتا دو۔ دوراب اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے بولا تھا۔ آج آخر وہ پل آنے ہی والا تھا جس کا اس کو انتظار تھا۔ تم نے مجھے یہاں قید تو کر لیا ہے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں کسی کی بیوی ہوں، نکاح میں ہوں کسی کے۔ ابیہ نے جیسے اپنی طرف سے دھماکہ کیا تھا اس پر، مگر اس پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا اس کی بات کا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا تھا کہ وہ کسی کی بیوی ہے۔ خود کو اس شخص کے ساتھ جوڑا تھا جس سے اس کو بے پناہ نفرت تھی۔ یہ بات تو میں شروع سے ہی جانتا ہوں، ابیہ دوراب خان۔ اس بار اس نے ابیہ کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ یہ شخص تو اس کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام تک جانتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ابیہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خود کو اس وقت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی خود کو جس کی بیوی بتا رہی تھی وہ شوہر ہوں میں۔ دوراب نے جیسے ایک اور دھماکہ کیا تھا جبکہ ابیہ کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین ہی ہٹا دی ہو۔ وہ اپنے قدموں پر لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتی دوراب نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو تم جانتے ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ عباس نے اپنے سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی اپنے کام میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ جیسا آپ نے بولا بالکل ایسا ہی کیا ہے آج تک۔ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں اصل میں وہ صبا نہیں ابیہ ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی وہ اس شہر میں آئی تھی اپنی دوست اشل کے پاس، اور اس کلب میں کام کرنے کے لیے اس نے اپنا نام بدلا تھا۔ وہ کھڑا اس کو تفصیل سے ساری بات بتا رہا تھا جو اس نے صبا کے بارے میں معلوم کی تھی۔
اس کی بات سن کر عباس پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس کا خاص آدمی تھا اور آج تک اس نے کوئی بھی کام میں غلطی نہیں کی تھی۔ عباس کو اس کی کہیں ایک بات پر یقین تھا۔ وہ کچھ دنوں سے صبا کے کلب میں غیر موجودگی دیکھ رہا تھا۔ اشل سے جب بھی پوچھتا اس کا ایک ہی جواب ہوتا۔ ہر بار عباس کو کچھ تو غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اور پھر اس نے اپنے آدمی سے صبا کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے بولا تھا۔ اس کے بعد اس کو پہلے صبا کے غائب ہونے اور اب اس کے اصلی نام کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ اتنی ساری معلومات حاصل کر لینے کے بعد عباس حیران تھا، آخر اس طرح اچانک وہ جا کہاں سکتی تھی؟ اس کو کچھ تو عجیب لگا تھا، کچھ تو تھا اس ابیہا کے پیچھے جس کو جاننا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ سر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عباس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس ابیہا کے بارے میں مجھے اور معلومات چاہیے۔ عباس نے اس کو اپنا اگلا حکم دیا تھا اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جسے سن کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی خود کو جس کی بیوی بتا رہی تھی وہ شوہر ہوں میں، دوراب نے جیسے ایک اور دھماکہ کیا تھا، جبکہ ابیہا کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین ہٹا دی ہو۔ وہ اپنے قدموں پہ لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتی دوراب نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ یہ ریپیٹ ہو گیا نا؟ خیر، آگے بڑھتی ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو آزاد کروایا اور اسے دور ہوتی ہوئی بولی، میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے بس وہی بتا رہا ہوں۔ ابیہا دوراب خان، اس وقت جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا، یہ وہ شخص ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، شوہر ہے تمہارا۔ دوراب خان وہ کھڑا بول رہا تھا، جبکہ ابیہا کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی الفاظ نہیں، تیر ہیں جو اس کے پورے بدن میں لگ کر اس کو زخمی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا نا کہ جس شخص سے تم بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ اپنا نام تک بدل لیا، اور آج وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ نہیں ہو تم میرے کچھ بھی، اور نہ ہی میں تمہیں کچھ سمجھتی ہوں۔ ابیہا کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ یکدم سے چلا کر بولی تھی، میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب بھی بول رہا ہوں، تمہارے انکار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے بیڈ پہ بیٹھ کر دل جلانے والے انداز میں بولا تھا۔ ابیہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے روم سے ہی نکال دے۔ اس وقت اسے اس کی شکل تک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں فرق پڑے یا نہ پڑے مجھے پرواہ نہیں ہے، اور میں کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی، اور تم میرے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ ابیہا نے انگلی اٹھا کر جیسے اس کو وارن کیا تھا۔ اس کے اس انداز پہ دوراب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تھی، جس کو اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو لے کر کبھی زبردستی بھی نہیں کروں گا، تم خود پورے دل کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرو گی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پھر سے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ اس کی بات پہ ابیہا طنزیہ ہنسی تھی۔ آج تو تم نے یہ بکواس کر دی ہے، آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں۔ دوراب کو اس کی بات ناگوار گزری تھی، اس بار اس کے لہجے میں سختی آئی تھی۔ میرا خیال ہے تم تھک چکی ہو، کافی، تمہیں آرام کرنا چاہیے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، آخر تم نے تو اب یہیں رہنا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ دیکھ کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اچانک سچ سامنے آ جانے سے وہ پریشان ہوگی، اسی لیے اس کو مزید پریشان نہ کرنے کا ارادہ کرتا وہ روم سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابیہا گرنے کے سے انداز میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ قسمت کے اس کھیل پہ دکھ کرنے کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ لو، آ گیا تمہارا گھر، اب جلدی جاؤ اندر، پھر مجھے بھی جانا ہے۔ حسن اشل کے گھر کے سامنے رکتا ہوا بولا تو اس کی بات پہ اشل مسکرا دی تھی۔ حسن، تمہارا بہت شکریہ، تم میرے ساتھ یہاں تک آئے۔ اشل نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ کل کے بعد سے اس کو رات کو گھر واپس آنے میں ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسی پریشانی میں بیٹھی تھی جب حسن اس کے پاس آیا، اور جب اس نے اشل کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اس کو پوری بات بتائی تھی، بس عمر کے بارے میں اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر حسن نے روز اس کو گھر تک چھوڑنے کے بارے میں کہا تھا۔ اشل نے اس کو بہت منع کیا، مگر اس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ وہ اس کا دوست ہے اور اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے، جس پہ اشل خاموش ہو گئی تھی۔ حسن کے جانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اپنا پرس لاؤنج میں رکھ کر وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ ابھی اس نے روم کی لائٹ ہی آن کی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اشل اس آفت کے لیے تیار نہ تھی۔ یکدم اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ کو بریک لگا تھا۔ تم یہاں؟ عمر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، مگر اس کو اس وقت اپنے گھر اور اس کی اس حرکت پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔
تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم مجھے اس شخص کے آس پاس نظر نہ آؤ، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ عمر اس کی بات نظر انداز کرتا اس سے اپنا سوال کر رہا تھا۔ آنکھوں میں اس وقت غصہ تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کس کے آس پاس رہنا ہے کس کے نہیں؟ ایشل بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ کل وہ اس کے بارے میں کتنا اچھا سوچ رہی تھی، مگر آج کی اس کی اس حرکت سے اس کی ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ آنے تو وہ وقت بھی بتاؤں گا تمہیں، اگر اب کے بعد تم نے میری بات نہ سنی تو آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عمر نے اس کے بازو پہ اپنی گرفت مزید سخت کی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر ایشل ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایشل کو اس بار اس کی سخت پکڑ سے غصہ آیا تھا تو وہ اپنا آپ چھڑواتی تھوڑا غصے میں بولی تھی۔ یہ آخری بار تھا ایشل، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو انجام تم خود دیکھنا پھر۔ عمر اس کا بازو آزاد کرتا بولا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھتا، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایشل بہت دیر تک آج اس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہ گئی اور ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مطلب تم نے ابھی یہاں کو سچ بتا دیا ہے کہ تم کون ہو؟ عمر اپنے سامنے بیٹھے دوراب سے سوال کر رہا تھا جو بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہاں بتا دیا ہے، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ایک نہ ایک دن تو اس کو بتانا ہی تھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے اب بتا دیا۔ دوراب لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا تھا۔ ہاں بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مگر میں سوچ رہا تھا پہلے اس کے دل میں تمہارے لیے جو نفرت ہے اسے ختم کر دیتے، اب تو وہ غلط سوچ رہی ہوگی تمہارے بارے میں۔ عمر بولتے بولتے ایک پل کے لیے رکا اور دوراب کی طرف دیکھا جس کا دھیان اب مکمل اس پہ ہی تھا۔ صاف صاف بولو عمر، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کو اپنی بات کے بیچ میں رکتا ہوا دیکھ کر وہ بولا تھا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ابیہا تمہارے بارے میں اور غلط سوچے گی کہ تم نے اس کو کڈنیپ کروا کے یہاں لائے ہو، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ کون ہے، ورنہ تم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ عمر اس کو بات یاد کرواتا ہوا بولا تھا، کیونکہ دوراب نے کبھی اس کو یہاں زبردستی رکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ تم ہی بتاؤ، یہ جاننے کے بعد کہ وہ کس جگہ اور کن لوگوں کے بیچ کام کر رہی ہے تو میں کیسے اس کو وہاں رہنے دیتا؟ اور ویسے بھی اس کو جو سوچنا ہے سوچنے دو عمر، مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اپنی جگہ صحیح ہوں۔ اور رہی بات اس کی مجھے غلط سوچنے کی، تو صحیح وقت آنے پر اس کی ساری غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی جب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد عمر خاموش ہی رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر اس کو بعد میں پتہ چلتا تو وہ اور زیادہ بدگمان ہو جاتی، ان کے بارے میں اور غلط سوچتی۔ اچھا یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب آ رہے ہو اس سے ملنے؟ اس کو خاموش دیکھ کر دوراب پھر سے بولا تھا، اس کو تمہارے بارے میں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کون ہو میرے لیے۔ اس کے لہجے میں عمر کے لیے محبت تھی۔ ابھی فی الحال نہیں، جب تک اس کا غصہ کم نہیں ہو جاتا، ورنہ اس کو لگے گا کہ میں اس کی جاسوسی کرنے جاتا تھا کلب میں۔ عمر اس کی بات پہ مسکرا کے بولا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا ابیہا اس کو دیکھ چکی ہے کلب میں بہت بار۔ اس کو ڈر تھا کہ ابیہا دوراب کا غصہ اس پر ہی نہ نکال دے۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ دوراب کو اس کی بات پہ ہنسی آئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ابیہا سے ملنے سے کیوں منع کر رہا ہے۔ وہ کب سے گلاس وال کے پاس کھڑی باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایسے کھڑے کھڑے کتنا وقت ہو گیا تھا اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ کل سے وہ پھر سے اس کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی اور دوراب نے اس کو مزید تنگ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ابیہا رہ رہ کر بس اپنی قسمت پہ اسے رونا آ رہا تھا۔ کیا ستم کیا تھا قسمت نے اس پہ، جس شخص سے بچنے کے لیے وہ اپنا گھر اپنا نام تک بدل چکی تھی، مگر کیا فائدہ، وہ اس وقت اسی شخص کی قید میں تھی۔ اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی اس قید سے آزادی اب ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ اس کا ارادہ اب بھی نہیں بدلا تھا، بلکہ اور پختہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا سوگ منانا ختم ہو گیا ہو تو آ جاؤ باہر، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ دوراب جب روم میں داخل ہوا تو اس کو گلاس وال کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے مخاطب کیا۔ ابیہا جو اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی اس کی آواز پہ ہوش میں آئی، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی، ایسے ہی کھڑی رہی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، نہ تو مجھے تم سے مطلب ہے اور نہ ہی تم سے جڑے کسی بھی رشتے سے۔ تو بہتر ہے کہ تم یہاں کھڑے رہ کر اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو۔ وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے تلخ لہجے میں بولی تھی جبکہ آنکھیں ابھی بھی باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، اگر باہر آ کر باہر چلنے کو کہا ہے تو باہر چلو۔ ابیہا کا لہجہ تلخ لہجہ محسوس کر کے دوراب کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ اس نے سختی سے ابیہا کا بازو پکڑا اور تیزی سے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا روم سے باہر لے جانے لگا۔
تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ مجھے نہیں ملنا ہے کسی سے۔ ابیہا اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر دراب تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کو ایسے ہی اپنے ساتھ لیے تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ ابیہا اس سے پہلے کہ اور کچھ کہتی، سامنے صوفے پہ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ لیجئے، ملنے اپنی بہو سے۔ لاؤنج میں رک کر دراب ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ابیہا؟ اس کی آواز سن کر انہوں نے گردن موڑ کے دیکھا تو دراب کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، جبکہ ابیہا ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر کون تھی جو اس کو جانتی تھی، مگر اس نے تو شاید ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، تو بچپن میں جتنی خوبصورت تھی بڑے ہو کر اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ابیہا کو ان کے لمس سے پتہ نہیں کیوں ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم مجھے پہچان نہیں پائی ہو، کیونکہ جب تم یہاں آئی تھی تو بہت چھوٹی تھی، اور میں یہ بات بھی اچھے سے سمجھتی ہوں کہ عائشہ نے کبھی تم سے میرا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ پھر نکاح کے بعد تم دوبارہ نہیں آئیں، اور نہ تمہاری ماں۔ ان کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سن کر ابیہا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ صوفے پر لے کر بیٹھ گئی تھی اور ابیہا بس ان کو سن رہی تھی۔ اس کو نہ جانے کیوں ان سے ایک اپنا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ دراب بھی وہیں سنگل صوفے پہ بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو ابیہا کی بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے ان کے ساتھ کوئی تلخ بات نہیں کی تھی۔ اس کو آمنہ بیگم کو یہاں لانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ کیا بات ہے عشل؟ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ حسن نے عشل کی طرف دیکھ کر کہا، جو نہ جانے ادھر ادھر دیکھتی کس کو تلاش کر رہی تھی۔ عشل، میں تم سے بات کر رہا ہوں، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھ کر حسن نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ سوری، میں نے سنا نہیں۔ حسن کے پھر سے مخاطب کرنے پر عشل نے جلدی سے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ تم مجھے کل سے کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حسن نے اپنا سوال پھر سے دہرایا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط لگا ہے، اس نے مسکرا کر بات کو ٹالنے والے انداز میں کہا تھا۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے اس بات کا واقعہ ہوئے۔ عشل کہیں نہ کہیں اس دن کے بعد سے عمر سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک ڈر سا تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، لیکن جب بھی اس کی حرکت کو یاد کرتی تو عمر پہ غصہ بھی اتنا ہی آتا تھا۔ عمر کی وجہ سے وہ اب حسن سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگی تھی، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ عمر حسن کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اس بیچ جو بات اس کے لیے سکون دہ تھی وہ یہ کہ 2 دن سے عمر کلب میں موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ اس وقت سکون سے حسن سے بات بھی کر رہی تھی۔ عشل، میں تمہارا دوست ہوں، تو مجھے بتا سکتی ہو کہ پرابلم کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں، حسن نے کہتے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں حسن، سچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عشل نے بہت ہی آرام سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر اس کو جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حسن جب سے واپس آیا تھا عشل کو اس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا بار بار چھونا عشل کو برا لگتا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، عشل وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اگر آج میری لیٹ ڈیوٹی نہ ہوتی تو میں ضرور تمہیں چھوڑنے جاتا۔ حسن اس کو اٹھتا دیکھ کر بولا، کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، تم پریشان مت ہو۔ عشل اس کو جواب دے کر باہر نکل گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم دور ہی چلی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کے منہ پہ رومال رکھا تھا۔ عشل اس سے پہلے کہ کچھ کرتی اس کا سر یکدم سے بہت بری طرح چکرایا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ ابھی ابھی آمنہ بیگم کے روم سے اپنے روم میں آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان سے کوئی تلخ بات یا برا رویہ نہیں رکھ سکی تھی۔ بہت دنوں بعد اس کو اس گھر میں کچھ اچھا لگا تھا تو وہ تھی آمنہ بیگم کی موجودگی۔ ان سے بات کر کے اس کو ایک سکون سا ملا تھا۔ اس کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی تھی کہ آمنہ بیگم دراب کے گھر کی ملازمہ تھی، مگر جب دراب کی ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ دراب کی بھی پرورش کی تھی، اور یوں وہ دراب کے گھر میں ملازمہ سے ان کے گھر کی ہی ایک فرد بن گئی تھی۔ شوہر کا تو ان کے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں جا رہی تھی جب اس کی نظر اوپر کو جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ پہلے ہی سب جگہ دیکھ چکی تھی، مگر اس کو یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ ابھی وہ اوپر آئی تھی جب اس کی نظر ایک روم پر پڑی۔ یہ روم وہ دیکھ نہیں سکی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی لاک تھا۔ کچھ سوچ کر وہ پھر سے اس روم کے پاس گئی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس بار وہ کھل گیا تھا۔ وہ حیران ہوتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ روم تو اس کے روم سے بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا جس میں وہ رہ رہی تھی۔
इस रूम में भी ग्लास वॉल थी जिससे नीचे लॉन नज़र आ रहा था। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो बस उसी में खो सी गई थी। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत जल्दी है मेरे रूम में आने की। वो खड़ी बाहर देख रही थी जब दुराब की आवाज़ सुनकर चौंक कर पलटी। दुराब बड़े आराम से अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले उसी को देख रहा था, जबकि उसकी आंखों में शरारत थी। मुझे तो तुम्हें जान से मारने की भी बहुत जल्दी है। अगर कभी मौका तो हाथ आए जाने नहीं दूंगी। अबिहा उसे कहर आलूद नज़रों से घूर रही थी। उसके अल्फाज से उसे गुस्सा आया था, जबकि दुराब खड़ा उसकी आंखों में देखकर ये सोच रहा था कि अगर वो निगाहों से मार सकती तो यकीनन दुराब खान इस वक्त तड़प रहा होता। अपनी इसी सोच पे दुराब के होंठों पे हल्की सी हंसी आई थी। मुझे तुमसे नफ़रत है दुराब खान, बेपनाह नफ़रत। उसकी हंसी देखकर अबिहा को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है। एकदम से वो गुस्से में चिल्लाई थी, एहतियात से बेगम, बेपनाह नफ़रत और बेपनाह मोहब्बत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए। उसकी बात अबिहा को मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए कामयाब रही थी। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफ़रत की जा सकती है, वो भी बेइंतहा। वो उसकी तरफ उंगली उठाकर एक एक लफ्ज़ दांत कचकचाते हुए कह रही थी। दुराब ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था, जिसे अबिहा ने छुड़वाने की कोशिश की पर नाकाम रही। और अगर हो गया तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो, बेइंतहा, तब क्या करोगी तुम? दुराब खान ऐसे ही उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था, दीवानगी थी। अबिहा ने फ़ौरन से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। पता नहीं क्यों वो ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देख ना सकी थी। उसके इस तरह से नज़रें फेर लेने पर दुराब मुस्कुराया और अबिहा का थामा हुआ हाथ अपने सामने करके उसकी हथेली पर अपने लब रख दिए थे। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दुराब की हरकत पे अबिहा का चेहरा यकदम से सुर्ख हुआ था। उसने दूसरे हाथ से उसको दूर करना चाहा पर दुराब ने उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी पकड़ में थी और ख़ुद को आज़ाद करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। तुम मेरी पकड़ में मचलती हुई कितनी अच्छी लगती हो, मुझे ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। करती रहो कोशिश। दुराब उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अबिहा को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। अबिहा को जब लगा कि इस तरह से बात नहीं बन रही तो उसने दुराब के हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे, जबकि दुराब पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो बस खामोशी से खड़ा उसको मेहनत करते हुए देख रहा था, पर फिर उसको उस पर तरस आ गया था। दुराब ने पल में उसके हाथों को आज़ाद किया तो वो बिना उसकी तरफ देखे दौड़ती हुई रूम से बाहर निकली थी। उसके जाने के बाद दुराब ने अपना हाथ देखा जहाँ से अब हल्का सा खून निकल रहा था। उसने अपने लबों से उसके दांतों से बने निशान को छुआ और ख़ुद ही मुस्कुरा दिया। उसकी जब आँख खुली तो सर में दर्द की एक तेज़ लहर दौड़ी थी, तो तकलीफ़ की वजह से उसने फिर से अपनी आँखें बंद की थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद उसने फिर से हिम्मत करके अपनी आँखें खोली, मगर आंखें खोलते ही जो कमरा उसकी नज़रों के सामने आया था वो कमरा बिल्कुल भी उसका नहीं था। वो एकदम से झटके से उठ बैठी। उसने जैसे ही दिमाग पर जोर दिया तो कल का वाक़या उसकी आंखों के सामने घूम गया। जब वो क्लब से घर जाने के लिए निकली थी तो किसी ने पीछे से उसके मुंह पे हाथ रखा था। ओहो, मुंह पे कुछ रखा था। उसके बाद क्या हुआ उसको याद नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि किसी ने मेरा किडनैप किया है। ये सोच आते ही उसके पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर कौन कर सकता है ये? अपनी बेबसी पर यकदम उसकी आंखें गीली हुई थीं। वह इन सोचों में गुम थी कि अचानक उसको बाहर से कोई आवाज़ आई तो उसके डर में मज़ीद इजाफा हुआ था। वो डरी सहमी सी बेड से उठी और दरवाजे तक गई और दरवाजे को खोलना चाहा था। उसकी हैरानी तब बढ़ी जब दरवाज़ा खुल गया था। मतलब वो यहाँ से निकल सकती है। ये सोच आते ही वो हिम्मत करके तेज़ी से रूम से बाहर निकली। रूम से बाहर निकलते ही उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है, क्योंकि सामने ही लाउंज था और साइड पे ओपन किचन जहाँ कोई खड़ा था। इशल की उसकी तरफ पीठ थी, इसीलिए ना वो इशल को देख सका था ना ही इशल उसको। इशल आहिस्ता से कदम उठाती बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरे उठ गई तुम? चलो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें उठाने ही आ रहा था। वो जो बाहरी दरवाजे की तरफ जा रही थी, जानी पहचानी आवाज़ पे उसके बढ़ते कदम यकदम रुके थे। उसने जैसे ही गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर एक पल के लिए हैरान ही रह गई थी। फिर सब बात समझ आने के बाद उसकी हैरानगी गुस्से में बदल गई, जबकि उमर उसकी घूरी को नज़रअंदाज करता टेबल पर नाश्ता रख रहा था। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की?
اس بار اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھی تھی۔ ناشتہ کر لو پہلے، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عمر اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا تھا، جبکہ اس کی بات پہ اشل کا خون ہی تو جل گیا تھا۔ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کو سکون سے ناشتہ کرتے دیکھ کر بولی تھی، کوئی بات نہیں، اب سوچ لو میں کیا حرکت کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ وہ آرام سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اشل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے رکھا گرم چائے کا کپ اس کے سر پر ہی دے مرے۔ یہ سیٹیوں کو اگنور کرنا، پتہ نہیں کون بجا رہا ہے باہر گلی میں۔ وہاں جانا بیکار ہے کیونکہ دروازہ لاکڈ ہے۔ اشل جو پھر سے باہری دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ پیچھے سے اس کو عمر کی آواز نے روکا تھا۔ آخر تم بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ پھر سے اس کے سر پہ کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے شاید تمہیں وارن کیا تھا کہ تم مجھے اس کے آس پاس نظر نہ آؤ، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگی جو بھی میں کروں گا۔ وہ اب اپنا ناشتہ ختم کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کی بات پہ اشل اس کو بس دیکھتی رہ گئی تھی، مطلب وہ اس پر چھپ کے نظر رکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اشل اب کھڑی اس سے التجا کر رہی تھی۔ جانے دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اور زیادہ مت سوچو، چپ چاپ سے ناشتہ کرو، رات کو آ کر بات کروں گا تفصیل سے، ابھی ایک کام سے جانا ہے مجھے۔ وہ اس کو ایسے ہدایت دے رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مت کرو ایسا۔ اشل اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کو مکمل نظر انداز کرتا دروازہ کھول کر نکل گیا تھا اور اشل کھڑی دروازہ بجاتی رہ گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے یار کہ امی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں امی کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی نہ رہے جیسے تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ دراب کی بات سن کر عمر خوش ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو بھی دراب کی طرح لگ رہا تھا کہ جتنا ناپسند وہ دراب کو کرتی ہے شاید ان کو بھی ایسا ہی کرتی۔ مگر جب دراب نے بتایا کہ وہ نہ صرف ان سے اچھے سے بات کرتی ہے بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے گل مل بھی چکی ہے، جسے سن کر عمر بھی اس کی طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ مطلب تمہارا امی کو وہاں لے جانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا؟ عمر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، بچپن سے اس کے دل میں جو نفرت اور غلط فہمی ڈالی گئی ہے شاید وہ آمنہ خالہ تھوڑا کم کر سکتی تھی۔ وہ اب اپنا موبائل سائٹ پر رکھ کر عمر کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ دراب کو ابیہا کا رویہ دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ کبھی اس کی بات نہیں سنے گی، اسی لیے اس نے آمنہ بیگم کو اس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس معاملے میں ان پر برا بھروسہ کرتا تھا، کیونکہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک آمنہ بیگم ہی تھیں جنہوں نے اس کا خیال رکھا۔ اس میں اور عمر میں انہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا، ان کے بیچ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اور عمر اس کے لیے بہت خاص تھے۔ میں اپنی باتوں میں پوچھنا بھول ہی گیا، کیا بات ضروری بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ دراب کو کچھ یاد آتے ہی وہ یکدم سے بولا تھا۔ ہاں، وہ عباس ابیہا کے غائب ہونے کے بعد سے اس کے بارے میں معلومات کروا رہا ہے، اور اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ صبا کا اصلی نام ابیہا ہے، اور وہ مزید ابیہا کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے۔ عمر اس کو بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر دراب کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس آدمی کا پتہ لگاؤ جو ابیہا کے بارے میں اس کو معلومات دے رہا ہے۔ اس بار دراب کا لہجہ سخت تھا۔ مجھے شک تو ہے کسی پر، بس اس شک کو یقین میں بدلنا ہے۔ عمر کی نظروں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ جو کرنا دھیان سے کرنا، دراب اس کو محتاط رہنے کو کہہ رہا تھا، اور ہاں، اشل کو ہو سکے تو کچھ دن کے لیے کلب سے دور رکھو، کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے ابیہا تک پہنچنے کا۔ دراب کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر عمر صرف گردن ہلا گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، وہ پہلے ہی اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی دراب کی کل والی حرکت پہ غصے سے کڑ رہی تھی۔ جب جب اس کو دراب کی حرکت یاد آتی اس پہ غصہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ تبھی بے ساختہ اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں وہ دراب کا لمس اب تک محسوس کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ یہ لو بیٹے، دیکھو میں نے تمہاری پسند کی کھیر بنائی ہے، کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے کیا پسند ہے؟ آمنہ بیگم کی بات پر وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر آمنہ بیگم مسکرا دی تھی۔ جب تم یہاں آئی تھی تو شاید 1 مہینہ ہی رہی تھی، تمہیں تو شاید اتنا یاد نہیں ہوگا، مگر مجھے اچھے سے یاد ہے سب۔ ایک بار میں نے اسی طرح بنائی تھی تمہارے لیے، اور تم نے بہت شوق سے کھائی تھی کھیر۔ مجھے لگا شاید تمہیں ابھی بھی پسند ہوگی، اسی لیے بنا لی۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، جبکہ ابیہا سوچ رہی تھی کہ اگر اتنا پیار تھا تو وہ کیوں نہیں آئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ جانتی ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ میں آج تک تم سے ملنے کیوں نہیں آئی، لیکن دراب نے منع کیا ہوا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو تمہاری کوئی خبر ہو، اور کچھ تمہاری امی کی وجہ سے۔ آمنہ بیگم نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا، اور سب سے زیادہ دراب بہت
خاص ہو تم اس کے لیے۔ آمنہ بیگم اس کو اپنی باتوں سے بہت کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی، پر میں نفرت کرتی ہوں ان لوگوں کی وجہ سے میرے بابا کی جان گئی، اور اس شخص کی وجہ سے میری ماں کی۔ وہ یکدم نفرت سے بولی تھی، بیٹا تم غلط بول رہی ہو، اور تمہاری ماں بھی غلط سمجھتی تھی۔ کسی کی وجہ سے تمہارے بابا کی جان نہیں گئی ہے، بلکہ دوراب کے۔ بس مجھے کچھ نہیں سننا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ میری یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابیہ نے ان کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا تھا۔ بیٹا جب تک تم سنو گی نہیں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تمہاری ماں نے بھی یہ غلطی کی اور تم بھی یہی کر رہی ہو۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں آنٹی، اس لیے پلیز آپ کچھ مت بولیں، ابیہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، جس پر آمنہ بیگم خاموش رہ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کھا لینا، میں ذرا نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھے گی، اسی لیے خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ آنٹی میرا آپ سے بدتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ابیہ کو اپنے سخت الفاظوں کا اندازہ ہوا، اسی لیے وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، مجھے برا نہیں لگا۔ تم آرام سے یہ کھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اس کی طرف پیار سے دیکھتی ہوئی بولی اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کھیر ختم کر کے اٹھی تھی اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے کچھ نکال کر یکدم ہی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آج مجھے تمہاری اس قید سے آزادی ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوراب خان۔ وہ چابی کو دیکھ کر دوراب سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ کیز اس نے بہت مشکل سے آمنہ بیگم کے روم سے اٹھائی تھی۔ اس کو ایک پل کے لیے برا تو لگا تھا، مگر وہ مجبور تھی، اس کو بس کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا۔ اب اس کا راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ خوشی سے چابی لے کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی دوراب کے پاس سے اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا، دروازے کو لاک کر کے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں آمنہ بیگم رہتی تھی، کیونکہ وہ تو زیادہ تر دوراب کے پاس رہتا تھا، بس روز ان سے ملنے آ جاتا تھا۔ انہوں نے بس ان کی سیفٹی کے لیے ان کو اس اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اب جب وہ یہاں نہیں تھی تو یہ جگہ اس کو عشل کے لیے بالکل ٹھیک لگی، اسی لیے وہ اس کو یہاں لے آیا تھا۔ وہ کیز اپنی پاکٹ میں رکھتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سب سے پہلے وہ کچن میں گیا، جہاں ٹیبل پر صبح کا ناشتہ ابھی بھی ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پورا اپارٹمنٹ شانت تھا۔ وہ اس کی لاؤنج میں بھی نہ نظر آئی تو اس نے اپنے قدم روم کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، عشل جو پہلے سے ہی ہاتھ میں کانچ کی کوئی چیز لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے کھڑی تھی، دروازہ کھلنے پر تیزی سے اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن عمر نے اتنی ہی تیزی سے پیچھے مڑ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام کر عشل کی کمر کے پیچھے لے جا کر سختی سے موڑا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ عشل کے ہاتھ میں موجود چیز اس کے ہاتھ سے زمین پر گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ اچھی کوشش تھی، لیکن تھوڑی اور محنت کرنی ہوگی تمہیں۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس وقت عشل کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ تم مجھے یہاں زبردستی نہیں رکھ سکتے ہو۔ اس کی سخت پکڑ سے عشل کی آنکھوں میں پانی آیا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہوئی بولی، میں بھی تمہیں یہاں زبردستی رکھنا نہیں چاہتا ہوں، بس ایک کام کر دو تو پھر آزاد ہو تم۔ عمر نے جیسے اس پر ترس کھایا تھا۔ کیسا کام؟ عشل کو یقین نہیں آیا تھا اس کی اتنی جلدی مان جانے پر۔ نکاح کر لو مجھ سے، پھر چاہے یہاں رہنا یا اپنے گھر، کوئی زبردستی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ عمر نے جیسے اس پر کوئی دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ عشل خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عمر فی الحال اس کو آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پہلے ٹھیک تھا، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد سے خراب ہو گیا ہے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو تم بول رہے ہو وہ میں کبھی نہیں کروں گی۔ عشل کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہی رہو، اسی طرح قید میں۔ تمہیں تب تک آزاد نہیں کروں گا جب تک تم میری بات نہیں مان لیتی۔ چاہے کتنا وقت لگ جائے، کتنے ہی مہینے یا سال، میں انتظار کر لوں گا۔ اس کے پاس جواب تھا اس کی ہر بات کا۔ تو ٹھیک ہے، پھر رہو پوری زندگی انتظار میں میری۔ میں کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی۔ میری ہاں کبھی میری نہ کبھی ہاں میں نہیں بدلے گی۔ عشل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ مطلب تم پوری زندگی میرے ساتھ بنا نکاح کے رہنے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بات نہیں، میرے لیے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ عمر نے اس کی طرف ایک آنکھ دبائی تھی۔ تم بہت ہی گھٹیا نیچ انسان ہو۔ وہ اب خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ عمر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا جواب دیتا، اس کا فون بجا تھا۔ اس نے نرمی سے عشل کو آزاد کیا اور پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا، دوراب کی کال تھی۔ وہ حیران ہوا تھا اس کے اس وقت فون کرنے پر۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ ایک نظر عشل کو دیکھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سنو، تمہارے پاس بس ایک رات تک کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔
وہ جاتے جاتے مڑا اور اس سے مخاطب ہوا اور تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بات پہ اشل بس کھڑی بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کب سے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ اندھیری رات، اوپر سے تیز بارش کی وجہ سے اس کو اس سنسان سے جنگل میں چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر وہ اپنے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اگر اس کا یہ ڈر اس پہ حاوی ہو گیا تو وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل پائے گی، لیکن اس کو تھا یہاں سے نکلنا جلد سے جلد، کیونکہ اس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اب تک دوراب کو اس کے بھاگنے کے بارے میں خبر مل چکی ہوگی، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی رکی تو وہ پکڑی جا سکتی تھی۔ دوراب اس کو تلاش کر رہا ہوگا، اس بات کا بھی اندازہ تھا اسے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ وہ آرام سے چھپتے چھپاتے اس کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے دن اس گھر میں رہتے ہوئے اس کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر شہر سے باہر کے علاقے میں بنا ہوا ہے، جہاں مشکل سے 1-2 گھر ہی ہوں گے، باقی سامنے ایک جنگل تھا، جبکہ ایک سڑک بھی تھی۔ اس نے جنگل کا راستہ چنا تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ دوراب اس کو سڑک والے راستے پر ہی تلاش کرے گا۔ اگر وہ راستے سے جاتی تو یقیناً جلد ہی پکڑی جاتی، اسی لیے اس نے یہ خطرناک راستہ چنا، یہ جانے بغیر کہ وہ خود بھی مصیبت میں پڑ سکتی ہے۔ پر اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو بس یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی طرح۔ یہ جنگل شروع میں اتنا گھنا نہیں لگا تھا اس کو، مگر جوں وہ آگے بڑھ رہی تھی راستہ اتنا ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ تیز بارش بھی وجہ تھی اور وہ خود بھی مکمل بھیگ چکی تھی، لیکن اس کو تو جیسے خود کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کو بس کسی بھی طرح اس شخص کی پہنچ سے دور جانا تھا، اور اپنی اس ضد میں اس کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مضبوطی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی کہ اس کا پیر بری طرح کسی بڑے سے پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ ایک زور کی چیخ پوری فضا میں گونجی تھی، درد کی تیز لہر اس کے پورے بدن میں اٹھی تھی۔ وہ ہمت کر کے ایک بڑے سے درخت کا سہارا لیتی اٹھی اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کافی گھنا درخت تھا، جس وجہ سے وہ تیز بارش سے بھی بچ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیر کو دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پیر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ چوٹ کافی زیادہ ہے۔ ایک دم سے درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھی بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد ابیحا ہمت کر کے پھر سے درخت کا سہارا لیتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ یکدم سے زور سے بادل گرجے اور ساتھ ساتھ اتنی ہی تیز بجلی بھی چمکی تھی۔ ابیحا جو کھڑی ہو گئی تھی بجلی کی چمک اور بادل کی گرج پہ، وہ پھر سے چیخ مار کے درخت سے لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ سنسان جنگل میں یہ آواز اور بھی خطرناک لگی تھی اس کو۔ اب اس کو خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس راستے سے کیوں آئی تھی، مگر اب وہ خود پہ غصہ کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ پیر میں لگی چوٹ کا درد اس کو اور پریشان کر رہا تھا۔ ٹھنڈ کا احساس ہونا بھی شروع ہو گیا تھا، مگر وہ وہیں بے بسی سے بیٹھی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تم مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے ہو، دیکھ لینا میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ابیحا کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ وہ تیز تیز چلتا اپنے خیالوں میں ابیحا سے مخاطب تھا۔ گھنا جنگل، اندھیری رات، اوپر سے تیز بارش، لیکن اس کو تو جیسے ان سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کو بس جلد سے جلد اپنی ابیحا تک پہنچنا تھا۔ دوراب کو اس وقت جتنی اس کی فکر ہو رہی تھی اتنا ہی اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے اس طرح گھر سے بھاگنے پر اس کے غصے سے بہت برا حال تھا۔ وہ غصے میں اپنا راستہ دیکھتا تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کو اس طرح کے راستوں پر چلنے کی عادت تھی اور اس جنگل میں بھی وہ 1-2 بار آ چکا تھا۔ رات جب وہ گھر پہنچا تھا تو آمنہ بیگم کو پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا پایا۔ اس کو یکدم سے کچھ تو غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آمنہ بیگم اس کو سامنے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے وہ اس کو ساری بات بتاتی چلی گئی۔ آمنہ بیگم کی بات سن کر دوراب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بیوی کا خیال نہ رکھ سکی۔ دوراب کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ کب اس نے میرے روم سے چابی لی۔ وہ میرے ساتھ یہیں بیٹھی تھی، مگر جب میں نماز ادا کر کے واپس آئی تو وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی خاموشی سے ان کو ڈر لگنے لگا تھا۔ ان کو روتا دیکھ کر دوراب نے نرمی سے ان کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر ان کو چپ کرانے کے بعد عمر کو کال کی تھی۔
کچھ ہی دیر میں عمر پریشان سا وہاں داخل ہوا تھا اور ابیہا کے بارے میں سن کر اتنا ہی حیران بھی ہوا تھا۔ دوراب عمر کو آمنہ بیگم کے پاس چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کیا بنے گا ہم دونوں کا؟ دوراب کے جانے کے بعد عمر بس سوچ کے رہ گیا تھا۔ دوراب تیزی سے اپنی گاڑی میں جانے کی بجائے سڑک کے پار جنگل کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اتنے دنوں میں وہ ابیہا کی سوچ کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ ابیہا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم دوبارہ سے بھاگنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ دوراب کا غصہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چیخ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دوراب کے تیزی سے چلتے قدم ایک دم سے رکے تھے۔ آواز کس طرف سے آئی تھی وہ کھڑا یہ ہی اندازہ لگا رہا تھا کہ ایک اور چیخ اس کو سنائی دی۔ اب کوئی شک نہیں تھا، یہ ابیہا کی ہی آواز تھی۔ اس کا غصہ ایک دم سے غائب ہوا تھا۔ وہ پریشانی میں اس طرف بڑھا تھا جہاں سے اس کو یہ آواز آ رہی تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، اور اب یکدم سے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ عباس اپنے سامنے کھڑے کھڑے شخص پر غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو شوٹ ہی کر دے۔ سر، سب کچھ بالکل پلان کے مطابق ہی چل رہا تھا۔ ابیہا کے بارے میں بھی مجھے معلومات مل رہی تھیں دھیرے دھیرے، مگر اس عشل کے اچانک سے غائب ہو جانے کی وجہ سے پورا پلان خراب ہو گیا میرا۔ حسن پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا تھا۔ عشل کا غائب ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم پر بھروسہ کرنا ہی بیکار ہے۔ ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوا تم سے۔ صرف دو لڑکیاں نہیں سنبھالی گئیں تم سے۔ عباس اپنی 2 انگلیاں اس کو دکھاتا ہوا بولا۔ وہ اس کے کام کی ایک غلطی کی وجہ سے اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کیونکہ حسن اس کا خاص آدمی تھا اور اپنے کام میں آج تک اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ جانتے ہو تمہاری وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے مجھے؟ عباس غصے سے ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا بولا، جبکہ حسن خاموش کھڑا اس کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ اس کی نظر شروع سے ہی عشل پر تھی اور وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل بھی کر چکا تھا، اسی لیے اپنے خاص آدمی حسن کو اس کے پیچھے لگایا، اور حسن کے ذریعے عشل کے بارے میں ساری معلومات مل چکی تھیں۔ عباس یہ جان کر خوش ہوا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، مطلب اس کا راستہ بالکل صاف تھا۔ اور پھر اسی بیچ کلب میں صبا آئی جو عشل سے بھی زیادہ خوبصورت لگی تھی اس کو، اور وہ بھی عشل کی ہی طرح۔ تو اس کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ عباس ان دونوں کی نظر میں ایک اچھا باس بن چکا تھا۔ وہ ان دونوں کی ڈیل کر چکا تھا، مگر اچانک سے صبا کے غائب ہو جانے پر وہ حیران ہوا تھا، اور پھر اس کی معلومات حاصل کرانے کے لیے اس نے حسن کو واپس بلایا تھا جو اس کے کسی دوسرے کام سے باہر کیا ہوا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد ان دونوں کو ڈھونڈ کر ڈیل پوری کر دینا چاہتا تھا، مگر اب دونوں ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ ایک بات جو اس کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ دونوں کا اچانک غائب ہو جانا تھا، اور ان دونوں کو ڈھونڈنا عباس جیسے آدمی کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سر، مجھے بس 2 دن کا وقت دیں، میں دونوں کا پتہ لگا لوں گا۔ حسن اس کو خاموش دیکھ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، ورنہ تم بھول جانا کہ تم کبھی میرے کام آؤ گے۔ عباس 2 ٹوک انداز میں اپنی بات ختم کرتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حسن نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ ہر قسم کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ پیر میں لگی چوٹ میں ایک بار پھر سے درد کا احساس محسوس ہوا۔ آنکھیں زور سے بند کرتی اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ ابیہا کی نظر جیسے ہی چھت سے ٹپکتے پانی پر پڑی تو وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ آخر وہ کہاں تھی؟ آخری بار اسے یاد تھا کہ وہ بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ ابیہا اپنا جائزہ لینے کے لیے اپنا چہرہ پلٹنے لگی، لیکن کچھ فاصلے پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک گیا تھا۔ تم؟ بمشکل اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ جہاں وہ لوگ اس وقت تھے وہاں اندھیرا نہیں تھا، وجہ موبائل سے آتی لائٹ تھی۔ ہمیں ابھی کے لیے یہاں رہنا ہوگا، دوراب اس کی حیران نظروں کو نظر انداز کرتا بولا، اور اسی کے برابر زمین پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ اس جگہ گیا جہاں سے اس کو آواز آ رہی تھی تو اس کو ابیہا ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ملی تھی۔ دوراب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، کیونکہ بارش میں مزید تیزی آئی تھی جس وجہ سے ان کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ابیہا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس لکڑی کے کیبن کی طرف بڑھا تھا جس پر اس کی نظر یہاں آتے ہوئے پڑی تھی۔ کیبن میں آ کر اس نے ابیہا کو ایک کونے میں زمین پر لٹایا تھا، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی تھی۔ کیبن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کافی وقت سے ویران پڑا ہوا تھا۔ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر وہ لوگ کسی حد تک یہاں محفوظ تھے۔ کر لیا تم نے اپنا شوق پورا، پتہ چل ہی کیا ہوگا کہ تمہاری آزادی اب ممکن نہیں ہے۔
दुराब उसको खामोश बैठा देखकर तंजिया अंदाज में बोला। उसको इस वक्त अबीहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसकी हालत देखकर जब्त कर रहा था। इस बार कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ, शायद अगली बार हो जाऊं। वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। कुछ देर पहले वाला डर अब कहीं गायब सा हो गया था। शायद दुराब की मौजूदगी का असर था। शौक से करना अगर मौका मिला तो, दुराब ने सर्द आवाज़ में कहा तो अबीहा बस उसको घूर कर रह गई थी। जिसका उसको डर था वो ही हो गया था। वो फिर से उस शख्स की पकड़ में थी। अबीहा गुस्से से उसकी तरफ रुख फेर कर बैठ गई। लिबास गीला होने की वजह से होंठ भी नीले पड़ चुके थे और अब वो बैठी बैठी कांपने लगी थी। दुराब कुछ देर तो खामोशी से उसको कांपते हुए देखता रहा, फिर उसने एक झटके से अबीहा का बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा था। अबीहा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह यकदम से चीखी थी, मगर पैर की चोट की वजह से कुछ नहीं कर पाई थी। दुराब ने बहुत ही आराम से उसकी पुश्त को अपने सामने किया और फिर खींचकर उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर अबीहा के गिर्द बाजू हाइल करता उसको अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? अबीहा उसकी हरकत पे हड़बड़ाती हुई खुद को उससे आज़ाद कराने लगी, लेकिन उसकी पुश्त दुराब के सीने से टकराई तो दुराब ने अपना घेरा मज़ीद तंग किया था। अगर हम दोनों को ज़िंदा रहना है तो खुद को गर्म रखना होगा, वो उसके कान में सरगोशी करने के अंदाज में बोला था। उसकी गरम गरम सांसें अपने कान पर महसूस करके अबीहा खुद में सिमटी थी। पर मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। इस बार वो बिना हिले बोली थी। तुम्हारी मर्जी कौन पूछ रहा है, चुपचाप बैठी रहो। दुराब का लहजा संजीदा था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल बेइंतहा बाय इकरा शेख। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.